बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। नादरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के 9 करोड़ अवाम को सफ़े हस्ती से मिटाने का ऐलान किया है। क्या अमरीका एटमी वार करना चाह रहा है, एटमी हमला करना चाह रहा है? इस हवाले से नादरीन बात करेंगे। ईरान ने सऊदी अरब पे बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और पाकिस्तान ने सख्त वार्निंग दी है। हर हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। साथ ही ईरान ने जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उन मुज़ाकरात को रद्द कर दिया है। हालात नाजरीन इंतहाई संगीन हो गए हैं। क्या पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है? इस हवाले से नाजरीन तफसील से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाजरीन, ईरान ने अमेरिका और इज़राइल का मुकाबला करके अपनी जो हैसियत थी वो तो मनवा ली है। अब ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे आना होगा, क्योंकि दूसरा फरीक जो है वो भागने की तैयारी कर रहा है। उसको फ़रार का रास्ता चाहिए, सेफ एग्ज़िट उसे चाहिए। जो अमेरिका की हार होगी और ईरान की जीत तस्वर होगी। और इस जंग में देखा जा रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है। मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप बार बार रुजू भी कर रहे हैं, अपने टाइम को एक्सटेंड भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में गालियां भी दे रहे हैं। पूरी दुनिया इस टाइम पे देख रही है। तो ईरान को ये मुज़ाकरात की मेज़ का मैदान जीतना पड़ेगा। हालात इंतहाई ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की है फ्रस्ट्रेशन में। कल गालियां दी थी, आज एक और ट्वीट की है। तकरीबन 19-20 बयानात उनके इस जंग के हवाले से बदल चुके हैं। मगर ये ट्वीट नाजरीन जो की है, इसमें जो पूरी एक तहज़ीब को ख़त्म करने का जो अमेरिकी ट्रंप ने इसमें ज़िक्र किया है कि कल रात जो ईरान की तहज़ीब है वो नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है, ये उनके अल्फाज हैं, कोशिश फिर भी हो रही है मगर वो फिर नहीं रहेंगे। साथ ही ईरान पे नाजरीन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और जो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है, खार जजीरा जो उसकी मायशी रग है, जो 90% ईरान की इकानमी है वहाँ से आती है, उस पे जो मैसिव बमबारी इज़राइल ने आज की है, वहाँ की बिजली जो थी उसको मुनक़ता कर दिया गया है। मतलब मुकम्मल तौर पे बम्बारमेंट की है। जो पावर प्लांट थे उसको तबाह किया है, पूरा अंधेरे में डूब गया। तो क्या उस जजीरे पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है? जीत को इस जंग में साबित करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो अबनाए हुर्मुज़ को खोलना है। अगर वो आपके हाथ में तो आप जंग जीत गए। दूसरे नंबर पे कोई इलाका कब्ज़ा करना जिससे ईरान की कमर टूट जाए, तो वो जजीरा खार का। अगर आप खाक जजीरे को कब्ज़ा कर लेते हो तो आप ईरान की कमर तोड़ देते हो। तो अब कोशिश की जा रही है, प्लान बनाए जा रहे हैं और ये ज़रूर इस तरह की कोई हरकत करेंगे। उसके मुकाबले में ईरान ने दावा किया है कि हम कुवैत में घुस जाएंगे और हम बहरीन में घुस जाएंगे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात 72 किलोमीटर साहिल से जो जजीरे इनके साथ हैं, साथ ही इसी तरह कुवैत 25 से 30 किलोमीटर, तो ये उनके लिए फिर ज़मीनी कार्रवाई। मगर जब इनके मुल्क में जजीरों में ज़मीनी कार्रवाई होगी तो क्या ईरान वो कर पाएंगे? अब ये ईरान का एक बड़ा इम्तिहान है। साथ ही नाजरीन जो ईरान को इस टाइम पे बड़ी तशवीश है और मुस्लिम ममालिक में एक बात सामने आती है कि ईरान ये हमले क्यों कर रहा है। सऊदी अरब पे आज के टाइम पे हमला नहीं होना चाहिए था जो आज इन्होंने किया है। जुबैल में पेट्रोकेमिकल जो सनती उनके कम्प्लेक्स हैं, एक बड़ा हब है, उनका 7% GDP जो है वहाँ से आता है। दुनिया के गिने चुने इलाकों में जुबैल और यम्बो आते हैं। जुबैल से आगे फिर दमाम है, फिर यम्बो है, और ये जुबैल का एरिया जो है ये करीब पड़ता है बहरीन के। आगे जब जाते हैं तो फिर तकरीबन 25-30 किलोमीटर के फासले पे खुबर के रास्ते वहाँ पे बहरीन के साथ फिर रास्ता मिलता है। एक ब्रिज है जो सबसे बड़ा ब्रिज है, उस पे भी नाजरीन धमकी दी है कि हमारे ब्रिज को उड़ाए गए, हम ये ब्रिज भी उड़ा देंगे। मतलब साफ़ है नाजरीन। इसमें अगर आप बिल्कुल बतौर मुसलमान इन चीज़ों को करीब से देखें तो यूरोप ने आज फिर इनकार कर दिया है अपनी फ़िज़ाई हदूद और ज़मीनी हदूद देने से। जो फ़िज़ाई अपनी हदूद है उसको देने से बरतानिया ने फिर इनकार कर दिया और फ़्रांस जैसे ममालिक इस जंग में शामिल नहीं होने चाह रहे। नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक एक साइड पे बैठ गए। दूसरी तरफ अगर आप देखें नाज़रीन, तो मतलब गैर मुस्लिम
ایران پہ حملے کے لیے فضائی حدود نہیں دے رہی جو ان کے اپنے اچھے ساتھی ہیں، جبکہ خلیجی ممالک ان کا فضائی حدود استعمال ہو رہا ہے، ان کی زمینی طور پہ کارروائیاں ایکسپیکٹڈ ہیں جو یہ ہو رہا ہے، اور باقاعدہ ان کو شہ دی جا رہی ہے کہ ان کو مسل دو، کہ تن کے ان کو رکھو، تو آگے سے ویسی بندہ سوچتا ہے کہ آگے سے پھول تو نہیں آئیں گے۔ ان عرب ممالکوں نے ان ملکوں نے اپنے ملک میں اپنے سیفٹی کے لیے امریکہ کے ڈر سے ایک تو ٹریلینز آف ڈالر کے تجارتی معاہدے امریکہ کے ساتھ کیے ہیں، دوسرا 250-260 ارب ڈالر کے انہوں نے تقریباً وہاں پہ معاہدے کیے ہیں امریکہ کے ساتھ دفاعی، اور وہاں پہ بیسز کھولے ہیں سالوں سال سے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے۔ وہ حفاظت تو کچا چٹھا کھول گیا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، پیسے بھی آپ نے دیے اور آپ ان امریکیوں کی ان کی ایئر بیسز کی حفاظت کر رہے ہو اور پیسے اپنے خرچ کر رہے ہو۔ مگر اب ان بیسوں پہ آپ سوچیں کہ امریکہ کے بیسز اگر اسرائیل سے سعودی عرب کو خطرہ ہے اور مسلم ممالک کو خطرہ ہے، تو کیا پھر امریکہ کی فوج اپنے ایئر بیسز میں رکھنی چاہیے؟ کیا امریکہ ان اسرائیل کے فوجوں پہ حملہ کرے گا؟ کیا امریکہ اسرائیل کے حملوں کو روکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایران جتنا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مگر ایران اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے گھیرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ میں ایران کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہا ہوں جو ہم اس ٹائم پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسز جو ہیں یہ میرے خلاف استعمال ہونی ہے۔ بس ایران نے یہ ایک اپنے دل میں یہ بات رکھ لی ہے، اور جو اس کو اندازہ ہو رہا ہے، جو فگر اس کے سامنے ہے، اس حساب سے وہ حملے کر رہا ہے۔ اب پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہر حال میں پاکستان آج جو ناظرین 274ویں کور کمانڈر اجلاس ہوا ہے، اس میں آرمی چیف اور بڑا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ ایسے موقع پہ جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، پوری دنیا میں امن کا امین پاکستان بنا ہوا ہے، ایسے موقع پہ ایران کو بچانے کے پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور ایسے موقع پہ ہمارا دفاعی پیک ہے جو بار بار ان کو کنوے کیا گیا ہے۔ ایسے موقع پہ آپ سعودی عرب کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کرتے ہو، اور جہاں پہ حملے کیے گئے ہیں وہاں پہ بیسز نہیں ہے، تو اس سے پاکستان نے پھر وارننگ دی ہے اور بڑا سخت شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اب یہاں پہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کلیم بھی کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی، اس میں کہا کہ اب تک ایران نے کلیم نہیں کیا ہے، مگر یہ جو سابق پہ حملہ ہوا ہے الجبیل میں، جو پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس ہے، اس پہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا، ہم مزید حملے بھی کریں گے، اور کسی کے اشارے پہ اور کسی کے کہنے پہ حملے بند نہیں کریں گے۔ تو یہ پاکستان اس جنگ میں اللہ نہ کرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے پھر اگر اس کا جواب سعودی عرب دیتا ہے تو پھر پاکستان بھی اس جنگ میں کودے گا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا پورا پلان ہے کہ پاکستان نے پھر آگے وہاں پہ 50,000 فوج تعینات کرنی ہے، اور 5 ریجمنٹ جو میزائل کے ہیں 5th وہ وہاں پہ رکھنا ہے۔ ابابیل میزائل جو ایک سائڈ پہ 13 نشانوں کو، اہداف کو نشانہ بناتا ہے، وہ پاکستان نے وہاں پہ رکھنے ہیں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مشترکہ طور پہ پاکستان نے اور سعودی عرب نے آگے رکھنے، اس کے لیے اربوں ڈالر کا فنڈ بھی ہوگا۔ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی جگہ پہ ایئر بیسز جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گی، پاکستان وہاں پہ ہوگا۔ اور اس مشکل حالات میں جو متحدہ عرب امارات ہم سے $3.5 بلین مانگ رہے ہیں، ایسے میں سعودی عرب مدد کو ہاتھ آگے کیا ہوا ہے۔ اب بطور سنی ہم اس جنگ میں اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ایران پہ اس چڑھائی کو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے مذہب کی جنگ بنا رہے ہیں، اور یہ ایک پلر ہمیں نظر آتا ہے، اگر یہ گر جاتا ہے تو پھر آگے مشکلات ہو جائیں گی دیگر مسلم ممالک کو جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مگر یہاں پہ پاکستان کی مدد سعودی عرب کر رہا ہے، اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان اس جنگ میں کودے۔ ایک تو مشکل میں ساتھ دے رہا ہے، 10 ارب ڈالر تک، 5 ارب ڈالر آپ کو ادھار تیل دے گا، اور 5 ارب ڈالر آپ کو ڈپازٹ کر کے دے گا۔ آپ متحدہ عرب امارات جو ایک مشکل وقت میں اپنے پیسے مانگ رہے ہیں، ہمارا وہ بھی اچھا تعلق ان سے رہا ہے۔ وہاں بھی ہمارا ریمیٹنسز ہمیں کافی آ رہے ہیں، 20 لاکھ لوگ، 17 سے 22 لاکھ لوگ ہمارے متحدہ عرب امارات، اور سعودی عرب میں بھی اسی طرح 24 لاکھ لوگ، مطلب 45 سے 50 لاکھ لوگ ہمارے ان خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زبان بڑی احتیاط کے ساتھ چلانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس جنگ میں ایک سائڈ کی حمایت ایک جمہوری ملک ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، جس طرح ہم بطور سنی ہر موقع پہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ
امریکہ ایک جارح ہے اور ایران جو ہے وہ مظلوم ہے، اس پہ حملہ کیا گیا. مگر ایران ان چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہے کہ یہاں پہ اڈے ہیں اور میرے میزائل جو ہیں وہ 11-12 ہزار 15 ہزار کلومیٹر نہیں ہے. جو بات خبریں چھپ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے 15 ہزار کلومیٹر والے میزائل وہ ناظرین نہیں ملے. نہ جنگ میں کوئی دے سکتا ہے، نہ وہ 1 مہینے کی ٹریننگ 2 مہینے کی ٹریننگ پراپرلی ہوتی ہے. پھر اس کو آپ لانچنگ پیڈ سے لانچ کیسے کریں گے؟ وہ ایک ہوائی باتیں ہیں، اور دنیا کے سامنے اس جنگ کے دوران شمالی کوریا آپ کی اس طرح مدد کوئی نہیں کر سکتا. اس مدد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جو روس نے تھوڑی بہت مدد کی ہے، اس نے تھوڑا بہت اپنا حق ادا کیا ہے، جو اوپنلی کہہ بھی دیا اور غصہ بھی کیا ہے کہ امریکہ ہوتا کون ہے، مطلب ایک تھریٹ بھی دیا ہے. وہ اس جنگ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ بھی قدم رکھنے کو تیار ہے. مگر چین کا کردار، جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بیڑوں تک ٹھیک ہے، وہ ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں، اپنی انٹیلیجنس معلومات بھی دے رہے ہیں، مگر چین پہ اس خطے میں پھر اعتبار بڑا کم رہ جائے گا اگر اس نے اس جنگ کو، اس حملے کو جو امریکہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایٹمی حملے کے لیے بات چیت اس طرح کے انداز میں ٹرمپ بات کر رہا ہے، جو 9 کروڑ لوگوں کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، تہذیب کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایٹمی وار کرنا ہے. وہ خدشہ موجود ہے، متوقع ہے اگر ایسا حملہ کیا جاتا ہے تو چین کو انتہائی اہم رول ہے اس کا، وہ اس کو روک سکتا ہے. کیونکہ ایک تو امریکی صدر ٹرمپ جا رہے ہیں 14-15 مئی کو وہاں پہ، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو. اور چین کا ایک کردار بھی ہے، خاموش اسے مزید نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ اس جنگ کو ختم کرتے ہیں تو پھر اس کا اس خطے میں جو ہے وہ اعتماد بنا رہے گا، اپنی ساکھ کو بچا پائے گا. اور اگر وہ اس جنگ کو روک نہیں پاتے، ایسے موقع پہ چند گھنٹے باقی ہیں، 12 گھنٹے تقریباً باقی ہیں، کل صبح 9 بجے حالات خراب ہوں گے جو اب سے انہوں نے حملے شروع کر دیے. تو پھر چین کی دوستی پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا. کسی بھی مشکل وقت میں چین کا پھر ساتھ کوئی نہیں دے گا. چین خود بھی ایک معاشی طاقت ہے، وہ کسی کی جنگوں میں جانا نہیں چاہتا. اس کو اندازہ ہے کہ امریکہ جنگوں سے کمزور ہو رہا ہے، حالانکہ جنگوں میں امریکہ کی اکانومی بڑھتی ہے، مگر اس جنگ میں لگ رہا ہے کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے. چین اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ چین آگے کا معاشی طاقت تو بن گیا ہے، وہ سپر طاقت بننے کے قریب ہے. اس میں ٹائم لگے گا. ابھی کم از کم یہ ہو گیا کہ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور اس طرح نہیں ہوتا. اب یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے، اس میں 3 ہے. اس میں جو ہے چین آ گیا ہے، روس آ گیا اور امریکہ آ گیا ہے. آگے مزید امریکہ نیچے جائے گا، اس ڈکلائن پہ جائے گا اگر یہ حالات رہے جس طرح وہ ٹرمپ کو منتخب کیا ہوا، اور ٹرمپ جس طرح کا لہجہ دنیا میں استعمال کر رہا ہے، جس طرح دنیا سے قانون کو ختم کر رہا ہے، قانون کی انٹرنیشنل لا کو ختم کر رہا ہے، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی جو کر رہا ہے، اوپنلی تھریٹ جو دے رہا ہے، اسکولوں میں بچوں کو مار رہا ہے، انفراسٹرکچر پہ حملے کر رہا ہے. تو ایران کے انفراسٹرکچر پہ حملے کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی ایران نے بھی وار کرنا ہے. اللہ خیر کرے. بڑی مصیبت یہی ہے کہ ایک طرف ہم ثالثی کا کردار، مگر بعض خبریں ناظرین جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو پھر ایران سوچتا ہے کہ پاکستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، پاکستان میں کوئی امریکہ اڈا نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں. پہلے پاکستان میں اڈے تھے. پاکستان میں کوئی بھی امریکی ایئر بیس نہیں ہے، کوئی بھی امریکی اڈا نہیں ہے. اگر اڈا ہوتا تو پھر ایران نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کس کے پاس ایٹم بم ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس پہ پڑی ہے کہ جہاں اس کو لگ رہا ہے کہ امریکہ قریب ہے میرے، پھر وہ وہاں پہ وار کرتا ہے. بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ یار 1400-1600 کلومیٹر پہ اسرائیل پڑا ہوا ہے اور 1400 کلومیٹر پہ سعودی عرب ہے. بھائی میرے، یہ ساحل سے ناپا جاتا ہے. ساحل جو ہیں، جو ان کے جزیرے ہیں، وہاں سے 151 کلومیٹر سعودی عرب پڑتا ہے. جو شارٹ رینج کی میزائل ان کے پاس ہیں وہی استعمال کیے جا رہے ہیں. اب تک تو انہوں نے فتح 2 میں شارٹ رینج میزائل استعمال نہیں کیے، زیادہ وار ہیڈ لے جانے والی میزائل استعمال نہیں کیے، خیبر شکن میزائل استعمال نہیں کیے، سجیل میزائل استعمال زیادہ نہیں کیے. وہ میزائل اگر وار کرتے ہیں ان خلیجی ممالک پہ، ان کے لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی. زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پہ ہو رہے ہیں، چونکہ متحدہ عرب امارات کی اور ایران کی کافی پرانی دشمنی ہے. جو اپنے نئے ناظرین کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ 1971 میں یہ 3 جزیرے جو ہیں، تم اصغر، تم اکبر اور ابو موسیٰ، یہ دونوں ممالک کے اکٹھے تھے. دونوں ممالک ان کو دیکھتے تھے، دونوں ممالک کی پولیس، دونوں ممالک کی فوج، مشترکہ ٹیمیں تھیں یہاں پہ، یہ دونوں کے قبضے میں تھی. 1992 میں، 1971 میں تم اصغر اور تم اکبر کو انہوں نے ساتھ میں لا لیا. ابو موسیٰ جزیرہ جو انتہائی اہم جزیرہ ہے، ابنائے ہرمز کے قریب ہے، اس کو 1992 میں
ایران نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا اور راس الخیمہ جو ایک ریاست ہے امارات کی، شارجہ اور راس الخیمہ، اس کی اجارہ داری تھی ابو موسیٰ پہ اور ایران کی تھی۔ اب ان کو وہاں سے فوری طور پہ نکال دیا گیا۔ تو وہ ان کا ایک پرانا اپنا آپس میں جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو دیکھتے ہوئے حالات جو ہیں ان میں کافی گمبھیر ہیں، اور اس کے باوجود متحدہ عرب امارات نے کافی مدد بھی کی ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، بلیک منی، ان پہ چونکہ پابندی تھی ڈالر وغیرہ پہ، تو انہوں نے بٹ کوائن پہ ان چیزوں پہ پیسے لگائے آگے، اور ایسا طریقہ نکالا، ایسا میکانزم نکالا کہ بلیک منی کو وہاں پہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ان کے چلتے رہے۔ اب 40-50 ارب ڈالر کا کاروبار یہ لین دین وغیرہ کرتے ہیں، جو کم پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ 40-50 ارب ڈالر جو ہیں یہ خلیجی ممالک میں اب تو استعمال نہیں کرے گا ایران، تو اب ان کو کاروبار یہ لین دین پاکستان کے ساتھ کرنا ہوگا۔ پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ تیل کے معاملات اگر آہستہ آہستہ امریکہ سے بات ہوتی ہے، اگر ہم تیل ادھر سے لے لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو خلیجی ممالک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور آپ کو 2, 3, 4, 5, 6 ارب ڈالر آپ کی جیب میں ایکسٹرا پڑے رہیں گے اگر آپ، کیونکہ سستا تیل ملے گا۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ سستا تیل نہیں ملے گا، بھائی رشیا کو مل رہا ہے، انڈیا کو مل رہا ہے، تو پاکستان کو کیوں نہیں ملے گا؟ پاکستان کو بھی ملے گا۔ پاکستان کا فریٹ کا خرچہ بچے گا، پائپ لائن بچھائی جا سکتی ہے، LNG لیا جا سکتا ہے، اپنی مشکل آسان کی جا سکتی ہے۔ یہ جو مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے، فریٹ کی مد میں آپ کو 5-6 ارب ڈالر جو ہے وہ بچیں گے۔ یہ بہت بڑا خرچہ ہے ہمارا گیس کا، LNG کا جو قطر سے آ رہا ہے، اور ساتھ ہمارے پیٹرول کا جو خلیجی ممالک سے آ رہا ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ آگے جا کے اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آپ جو مشکل پاکستان کو آ رہی ہے وہ ناظرین یہی ہے کہ اگر آگے حملے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کل کے بعد امریکہ جو ہے اگر وہ کوئی بڑا حملہ کرتا ہے، پہلے تو پورے ان کے جو پاور پلانٹ ہے، انرجی کے سیکٹرز ہیں، سارے کو تباہ کیا جائے گا، پھر ان کے پانی کے پلانٹ کو تباہ کیا جائے گا۔ تو کل کا دن بڑا خطرناک ہے، ہر قسم کے حملے ہو سکتے ہیں، مگر ایران کو ایک پلس پوائنٹ ہے جو پوری دنیا اس ٹائم پہ نظر رکھی ہوئی ہے ایران پہ۔ ایران سے بہت کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں، پوری ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا، جس طریقے سے پاسداران انقلاب نے اپنے 31 صوبوں میں پہاڑوں کے نیچے کئی سو میٹر پہ اپنے میزائل سٹی بنائے، اپنے ڈرون سٹی بنائے، اس سے ان کو تحفظ مل رہا ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ امریکہ ہمیں یکدم ختم نہیں کر سکتا، ہر قسم کے حملے کر لے مگر یہاں سے ہم وار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پہ بڑے حملے ہوتے ہیں تو ہم نے مکمل طور پہ پھر عرب میں کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جنگ اب مزید کل کا دن طے کرے گی کہ آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ اب پاکستان تو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ رات 10 بجے جو JD وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ رات کے پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے ایران کا جواب آ جائے گا، مگر ایران فی الحال جو ان کی خبریں آ رہی ہیں وہ ان مذاکرات کو مسترد کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ ٹرمپ مذاکرات میں لوگ 3-4 دن خاموش رہ جاتے ہیں۔ آپ ان کی پوری عوام کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، آپ انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے ہو، آپ ان پہ ایٹمی وار کی بات کر رہے ہو، تو وہ تو پھر اکڑ کے چل رہے ہیں، کیونکہ جیت تو ان کے ہاتھ میں ہے، اپنا ہرمز کی چابی ان کے پاس ہے۔ آپ اب تک اپنا ہرمز کو کھول نہیں پائے۔ آپ نے کہا ان کی فضائیہ تباہ ہے، ان کی بحریہ تباہ ہے، ان کی نیوی تباہ ہے، تو پھر کریں، جائیں وہاں پہ آپ اپنا ہرمز کو کھولیں۔ تو حالات ناظرین انتہائی تشویشناک ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ پاکستان اس جنگ میں نہ کودے۔ دشمن کی ہر کوشش ہے، میں تو حیران ہوں، پاسداران انقلاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اس جنگ میں کودے اور یہ پوری دنیا اس جنگ میں آئے، کیونکہ ایران کا یہ جو اس ٹائم پہ انفراسٹرکچر پہ حملہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کئی بار ان کو کہہ دیا ہے کہ حملے نہیں کرنے سعودی عرب پہ، ہمارا دفاعی پیک ہے، پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جنگ اللہ کرے کہ آگے نہ بڑھے۔ ہمیں بھی ڈر ہے کہ پاکستان اگر اس جنگ میں کودتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں، ہم 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں، ہمارے 2 بارڈر پہ ہمارے پہلے سے مشکلات ہیں، یہ بارڈر بھی مشکلات کا شکار ہوگا تو ہم مکمل طور پہ دب جائیں گے، بڑا مشکل آئے گا۔ اور اہل تشیع کے بھائی بھی ادھر 4 سے 5 کروڑ ہیں، سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ایران کے بعد سب سے زیادہ اہل تشیع پاکستان میں ہے۔ تو پاکستان میں اگر حالات اس طرح بنتے ہیں کہ پاکستان موو کرتا ہے اس جنگ میں، تو نقصان پاکستان کا ہوگا، پاکستانی عوام کا ہوگا، اور پھر اس نقصان سے
وہ پاکستان کو بہت نقصان دے گا. اللہ نہ کرے ایسے حالات بنے کہ پاکستان اس جنگ میں کودے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.